अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। पूरे गांव में उस वक्त कड़कती धूप पड़ रही थी। हर ज़रू उस वक्त गर्मी से हलकान दिखाई दे रही थी। हवा का एक ठंडा झोंका चलता तो पेड़ अजीब अंदाज में सरसरा जाते थे। ऐसे में शेर खान की महंगी गाड़ी गांव की सड़क पे दाखिल हुई थी। शेर खान के होंठों पर मुस्कुराहट फैली थी। उसकी गाड़ी का शीशा नीचे किया था और अपने गांव की महक को सूंघने की कोशिश की थी। उसने गाड़ी की रफ्तार हल्की कर दी थी। उसकी नज़र सामने लहलहाते गंदम के खेत पर थी, जहाँ सुनहरी बालियां अपनी एक अलग ही छब दिखाई दे रही थी। वो आज कई महीनों बाद गांव लौटा था, बल्कि हकीकत तो ये थी कि वो निकाह के बाद आज पहली बार गांव लौटा था। वो शहर जाकर अपने काम के सिलसिले में इस कदर मसरूफ़ हुआ कि उसे कुछ भी सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। कल जब उसके बड़े बाबा फ़ोन पर उससे नाराज़ हुए तो उसने आज गांव जाने का फ़ैसला कर लिया था और अब वो गांव की हदूद में था। वो उनकी कोई भी बात टाल ही नहीं सकता था, बल्कि उसने अपने बड़े बाबा की किसी भी बात को टालना सीखा ही नहीं था। वही तो थे जिन्होंने शेर खान के बाप के उस दुनिया के छोड़ जाने के बावजूद भी शेर खान और उसकी माँ को इस हवेली में वही मुकाम और वही इज्जत दी थी जो शेर खान के बाबा ही जिंदगी में थे। उन्होंने बाप बनकर शेर खान के सर पर हाथ रखा था। उसे कभी यह एहसास नहीं होने दिया था कि शेर खान यतीम हो चुका है। शेर खान शहर जाकर कारोबार करना चाहता था। उसकी इजाज़त भी उन्होंने उससे दे दी थी और अब वो अपने कारोबार को जमाने के लिए दिन रात कोशिशों में मसरूफ़ था और वो अपनी कोशिशों में बहुत हद तक कामयाब भी हो गया था। और इस बात का सहरा उसकी माँ और उसके बड़े बाबा के सर था। शेर खान को दूर से वो सफ़ेद हवेली नज़र आई थी जहाँ वो पल भर कर जवान हुआ था। हवेली को देखकर उसकी आंखों के सामने एक माँ जमीन का चेहरा लहराया था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैली थी, आंखें चमकने लगी थीं। उसे चंद माह पहले का वो दिन याद आया था जब वो शहर से हवेली अपनी माँ के बुलाने पर आया था और वो उनके कमरे में उनके सामने हैरान सा बैठा हुआ था। जिस बात को उसने सालों तक अपने दिल में दबाए रखा था, उसी ख्वाहिश का इजहार उसकी माँ उसके सामने कर रही थी। शेर, मैंने तुम्हारे लिए हमेशा से मारूख को सोचा है। मेरी नज़र में तुम्हारे लिए उससे बेहतर कोई लड़की नहीं है। मारूख के लिए कई रिश्ते आए हुए हैं और भाई भाभी उन रिश्तों पर गौर कर रहे हैं। इससे पहले कि देर हो जाए, मैं मारूख का रिश्ता तुमसे तय करना चाहती हूँ, मगर तुम्हारी मर्ज़ी मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती। अगर तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं होगा तभी बात आगे बढ़ेगी, वरना अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद है तो तुम मुझे बता सकते हो। सानिया बेगम ने नरम नज़रों से अपने होनहार और काबिल बेटे को देखते हुए मोहब्बत से कहा था, क्योंकि वो उसके साथ किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती थी। उसकी खुशी उनके लिए हर चीज़ से बढ़कर थी। शेर खान ने आगे बढ़कर अपनी माँ को हाथ थामा था और मोहब्बत पाश नज़रों से अपनी माँ को देखा था, जिन्होंने अपने बेटे के लिए पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। वो कैसे उनकी कोई भी बात टाल सकता था, और वो भी जब वो उसके दिल की बात कर रही थी। अम्मी, मुझे भी मारूख पसंद है और उसे शादी करने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, शेर खान ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहा था। शेर खान की बात सुनकर सानिया बेगम बेहद खुश हुई थी और बेख्तियार ही उसका माथा चूमकर उसे ढेरों दुआएं दी थी। शेर खान अपनी माँ की इस कदर खुशी से दिल से खुश हुआ था। सानिया बेगम ने जब मारूख और शेर खान के रिश्ते की बात की तो पूरी हवेली में कैसी खुशियाँ आ गई थीं। सफदर साहब और फातिमा बेगम तो खुद भी यही चाहते कि मारूख की शादी शेर खान से हो जाए, मगर वो बेटी के माँ बाप थे। अपनी ज़बान से कहते हुए उन्हें हया आ रही थी। वो नहीं चाहते थे कि सानिया बेगम या शेर खान ये समझें कि वो अब अपनी अच्छाई का बदला चाहते हैं, इसलिए खामोश थे। मगर जब सानिया बेगम ने खुद शेर खान के रिश्ते की बात की तो जैसे उनके मन की मुराद बर आई थी। यूं मारूख और शेर खान का रिश्ता तय हो गया। मारूख हाल ही में ग्रेजुएशन करके फारिग हुई थी। अब उसे बस रिजल्ट का इंतज़ार था। यूं उसकी निस्बत शेर खान से तय हो गई और फिर शेर खान के वापस शहर जाने से पहले पहले उन दोनों का निकाह कर दिया गया था। मारूख हैरान और परेशान थी। उसके लिए ये सब कुछ गैर मुतवक्के था। उसने कभी नहीं सोचा था
کہ اس کا نکاح شیر خان سے کر دیا جائے گا۔ شیر خان تو اس کی طرف ایک نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، اور اب وہ اس کے نکاح میں تھی۔ شیر خان کی گاڑی حویلی کے احاطے میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ کار پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے گاڑی سے باہر آ گیا تھا۔ اس کے آنے کی خبر صفدر صاحب کو پہلے سے ہی تھی، جبھی وہ اس کے استقبال کے لیے حویلی کے دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ شیر خان مسکراتا ہوا ان کی طرف بڑھا تھا۔ صفدر صاحب نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ لگتا ہے تم شہر جا کر ہم سب کو بھول ہی جاتے ہو۔ پورے 4 ماہ بعد تم حویلی آئے ہو، جبکہ جانتے بھی ہو کہ تمہارے بنا ہمارا دل نہیں لگتا ہے۔ صفدر صاحب نے محبت سے شیر خان کی طرف دیکھتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ ان کی بات سن کر شیر خان مسکرایا تھا۔ بڑے بابا، آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس نیا کاروبار ہے تو جمانے میں وقت لگ رہا ہے۔ وہ نرمی سے مسکرایا تھا۔ یہی نرمی تو اس کے وجود کا خاصہ تھی۔ اس کی سبز آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ مارک نے اپنے کمرے کی بالکنی سے جھانک کر دیکھا تھا۔ شیر خان اور اس کے بابا لان میں کھڑے باتیں کر رہے تھے، اور پھر منہ بنا کر اپنی چھوٹی بہن کی طرف دیکھا تھا۔ سیرت نے اس کے یوں دیکھنے پر برا سا منہ بنایا تھا۔ آپ ہی ہمت کریں، کچھ نہیں ہوتا، شیر لالا آپ کو کھا نہیں جائیں گے۔ آپ بھی جانتی ہیں کہ بابا ان کی ساری باتیں مانتے ہیں۔ اگر وہ بابا سے کہیں گے تو بابا ہرگز بھی انہیں انکار نہیں کریں گے۔ سیرت نے بھی نیچے جھونک کر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مارک نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سیرت، اگر کچھ الٹا سیدھا ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، مارک نے اسے دھمکی دی تھی۔ سیرت نے اس کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالی تھی اور لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس آئیڈیا پر عمل کریں یا نہیں۔ سیرت کو اس کی دھمکی بری لگی تھی، اس لیے اس نے منہ بنا کر کہا تھا اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ شیر خان نے کنکھیوں سے مارک کے کمرے کی بالکنی کی طرف دیکھا تھا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ مارک وہاں کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر اس نے مارک کی طرف دیکھنے سے اجتناب کیا تھا۔ چند لمحوں تک مارک وہیں کھڑی رہی اور پھر وہ بھی پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شیر خان حویلی میں سب سے ملا تھا اور پھر صفدر صاحب کے ساتھ زمینوں پر نکل گیا تھا۔ مارک اس کے انتظار میں کمرے میں ٹہل رہی تھی، جبکہ سیرت اسے اس قدر پریشان دیکھ کر مسکرائی تھی۔ آپ کو شیر لالا سے بات کرنا مشکل لگ رہا ہے یا پھر اپنی پڑھائی کی بات کرنا مشکل لگ رہا ہے؟ سیرت اپنے دل کی بات زبان پر لے آئی تھی۔ مارک نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے یہ دونوں باتیں ہی مشکل لگ رہی ہیں۔ انہوں نے تو کبھی مجھ سے بات نہیں کی، میری طرف دیکھا تک نہیں، اور میں ان کے سامنے جا کر خود سے بات کروں؟ مارک نے روحان سے لہجے میں کہا تھا۔ سیرت نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنی بڑی بہن کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری، تمہیں بات نہیں کرنی تو مت کرو، پھر شہر جا کر یونیورسٹی میں پڑھنے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ بابا تو تمہیں ہرگز بھی اجازت نہیں دیں گے۔ سیرت نے اپنی بڑی بہن کو مشورہ دیا تھا، جبکہ مارک کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ شیر خان کو حویلی آئے چند دن گزر گئے تھے، مگر وہ زمینوں کے کام میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے وقت ہی نہیں مل پا رہا تھا، جبکہ مارک اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ بار بار اس کی ہمت جواب دینے لگتی تھی۔ آپ ہی، شیر لالا اس وقت مہمان خانے میں موجود ہیں، یہ اچھا موقع ہے، ان سے جا کر بات کر لیں۔ بابا بھی اس وقت گھر پر نہیں ہیں، پھر شیر لالا واپس شہر چلے جائیں گے اور آپ کو بات کرنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ سیرت نے کمرے میں آ کر مارک کو اطلاع دی تھی۔ سیرت کی بات سن کر مارک فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بھی سوچوں میں گم تھی کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ سیرت نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے کمرے سے باہر دھکیلا تھا۔ تمہارے پاس بس کچھ ہی وقت ہے، ایسا نہ ہو کہ بابا حویلی لوٹ آئے۔ سیرت اسے مہمان خانے کی طرف دھکیل چکی تھی، جبکہ مارک کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی تھیں۔ شیر خان کی نظروں کے سامنے جانے کا خیال ہی اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر اپنے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی، مگر وہ ہمت کر کے آگے بڑھی تھی، کیونکہ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر صفدر صاحب اسے شہر جا کر پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔
اس لیے اس نے شیر خان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ شیر خان سے بات کرنا اسے بہت ہی مشکل لگ رہا تھا، مگر اپنی پڑھائی کی خاطر وہ یہ کام بھی کرنے کو تیار ہو گئی تھی، کیونکہ شیر خان ہی اس حویلی میں ایسا فرد تھا جس کی بات صفدر صاحب نہیں ٹالتے تھے۔ وہی اسے آگے پڑھنے کی اجازت دلوا سکتا تھا۔ معروف جھجکتی مہمان خانے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ شیر خان صوفے پر بیٹھا ہوا، اس کے سامنے گاؤں کے چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ معروف کو یوں اندر آتے دیکھ کر شیر خان نے بری طرح سے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ حویلی کی عورتوں کو یوں مہمان خانے میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ بے اختیار ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھے سارے مردوں کی نگاہیں زمین پر گڑی تھیں، جبکہ شیر خان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینجی تھیں۔ شیر لالا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، معروف نے دونوں ہاتھوں سے دوپٹے کو دبوچتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ہمت کر کے یہاں آ تو گئی تھی، مگر اب شیر خان کو دیکھ کر اس کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو رہی تھی۔ تم اندر جاؤ، بعد میں بات کریں گے، شیر خان نے گاؤں کے مردوں کے جھکے ہوئے سر دیکھ کر حتی الامکان نرمی سے کہا تھا۔ لالا پلیز، آپ بابا سے کہیں نا وہ مجھے پڑھنے کے لیے شہر جانے کی اجازت دے دیں۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، مگر وہ مجھے شہر جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ معروف سر پر دوپٹہ لیے بغیر اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ شیر نے اشارے سے ساری ملاقاتیوں کو باہر جانے کا کہا تھا۔ سب لوگ فوراً ہی ایک ایک کر کے مہمان خانے سے باہر جا چکے تھے۔ اب مہمان خانے میں صرف شیر خان اور معروف موجود تھے۔ معروف امید بھری نظروں سے شیر خان کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ شیر خان نے ضبط سے معروف کی طرف دیکھا تھا اور اسے سرد لہجے میں سوال کیا تھا۔ تمہارا دوپٹہ کہاں ہے؟ شیر خان نے سختی سے اس سے سوال کیا تھا۔ معروف اس کا سوال سن کر بری طرح سے سٹ پٹائی تھی۔ اس کا ہاتھ اختیار ہی اپنے دوپٹے پر گیا تھا جو اس کے کندھے پر جھول رہا تھا۔ اسے فوراً ہی سر پر دوپٹہ لینا چاہا تھا۔ جاؤ اندر، اور سب مجھے دوبارہ سے باہر نظر نہ آؤ، شیر خان نے کچھ سخت لہجے میں کہا تھا۔ اسے معروف کا یوں مہمان خانے میں آنا ایک نظر نہیں بھایا تھا۔ لیکن لالا، معروف نے اس کی بات سن کر کچھ کہنا چاہا تھا۔ دوبارہ لالا کہا تو بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اب کی بار شیر خان نے اسے ٹوکا تھا۔ اسے معروف پر سخت غصہ آیا تھا، ایک تو لالا کہنے پر اور دوسرا یوں سب کے سامنے منہ اٹھا کر آ جانے پر۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، اسے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ لیکن آپ ایک بار میری بات تو سنیں۔ اس بار معروف کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر شیر خان بے اختیار ہی اپنی جگہ ٹھٹکا تھا۔ کہو، کیا کہنا چاہتی ہوں؟ اس کے آنسو دیکھ کر شیر خان نرم پڑا تھا اور دھیمے لہجے میں اسے بات کرنے کی اجازت دی تھی۔ میں شہر جا کر پڑھنا چاہتی ہوں۔ معروف یہ جملہ بول کر رک گئی تھی۔ شیر خان نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ آپ پلیز بابا سے بات کریں کہ وہ مجھے یونیورسٹی میں جانے کی اجازت دے دیں، معروف نے روحان سے لہجے میں کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بڑے بابا سے بات کر لوں گا، وہ تمہیں شہر جا کر پڑھنے کی اجازت دے دیں گے، شیر خان نے اس کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ معروف کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ دونوں کی نگاہیں چند لمحوں کے لیے ٹکرائی تھیں۔ شیر خان کی آنکھوں میں روشنی سی ہو رہی تھی۔ معروف نے مسکرا کر معروف کی طرف دیکھا، مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ شیر خان شاید پہلی بار بہت غور سے معروف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ معروف کی آنکھیں بھی اس کی آنکھوں کی مانند سبز تھیں، مگر دونوں کا رنگ مختلف تھا۔ معروف کی آنکھیں گہری سبز تھیں، جبکہ شیر خان کی آنکھیں ہلکے رنگ کی تھیں۔ شیر خان کو دل کیا کہ وہ اس کی آنکھوں میں ڈوب جائے، یہ وقت کبھی ختم نہ ہو۔ معروف کچھ خوف سے اور کچھ گھبراہٹ سے اس کی سمت دیکھ رہی تھی۔ کیا تم بھول چکی ہو کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے؟ شیر خان نے گمبھیر لہجے میں اس سے سوال کیا تھا۔ معروف مزید گھبرائی تھی، دل کی دھڑکن کچھ اور بھی تیز ہوئی تھی، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی تھیں۔ اس نے کچھ سہم کر اور کچھ جھجک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بری طرح سے گڑبڑائی تھی۔ اس نے بے اختیار ہی تھوک نگلا۔ شیر خان نے بازو سینے پر باندھے محظوظ کن انداز میں اس کے چہرے پر نظر گاڑ رکھی تھی۔ پھر یہ شیر لالا کیا ہے؟ شیر خان نے ابرو چکا کر اس سے سوال کیا تھا۔ غلطی ہو گئی،
معروف نے ہونکوں کی مانند اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اگر آئندہ یہ غلطی ہوئی تو اس بات کی معافی ہرگز بھی نہیں ملے گی، بلکہ اس روز تمہیں ہمارے رشتے حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شیر خان نے نرمی سے اس کے چہرے پر آئے چند بال پیچھے کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ معروف کا دل چند لمحوں کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ شیر خان اس کے بال پیچھے کر کے اس سے دور ہوا تھا، اور پھر معروف کا دل اس قدر شدت سے دھڑکا کہ اسے اپنی دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں واضح سنائی دی تھی۔ معروف کا مزید اس کی نظروں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی تھی اور پھر پلٹ کر پلک جھپکتے ہوئے وہاں سے نکلی تھی۔ اس کے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے اور دل تھا کہ اس سے پہلے ہی دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ معروف خود بھی اپنی حالت سمجھنے سے قاصر تھی۔ شیر خان نے صفدر صاحب سے معروف کی یونیورسٹی جا کر پڑھنے کی بات کی تھی۔ شیر خان کی بات سن کر صفدر صاحب چند لمحوں کے لیے شیر خان کی طرف دیکھتے رہے تھے۔ شیر خان، اس کے شہر جانے پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ انہوں نے شیر خان سے سوال کیا تھا۔ بڑے بابا، اگر معروف آگے پڑھنا چاہتی ہے تو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شیر خان نے اپنی عزلی نرم لہجے میں انہیں قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن شیر خان، میرا دل راضی نہیں ہو رہا ہے۔ وہ لڑکی ذات ہے، میں کیسے اسے اکیلے شہر میں پڑھنے کے لیے بھیج دوں؟ یہ بات تو تم بھی جانتے ہو کہ باہر کا ماحول لڑکیوں کے لیے کیسا ہے۔ بس میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ میری 2 ہی بیٹیاں ہیں، میں انہیں زمانے کے سرد و گرم سے بچا کے رکھنا چاہتا ہوں۔ صفدر صاحب کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی ہوئی تھیں اور چہرے پر گہری سوچ تھی۔ بڑے بابا، آپ نے اپنی بیٹیوں کی بہترین تربیت کی ہے، وہ اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر معروف یونیورسٹی جا کر پڑھے گی تب بھی وہ اپنی تربیت اور حویلی کے ماحول کو نہیں بھولے گی۔ شیر خان نے انہیں یقین دلایا تھا۔ صفدر صاحب نے گہری نظروں سے شیر خان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ معروف کو نکاح اسے کر چکے تھے، اسے معروف کی ذمہ داری سونپ چکے تھے۔ اگر اسے معروف کی یونیورسٹی جانے پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا تو صفدر خان کو بھی اپنا اعتراض فضول لگا تھا۔ ٹھیک ہے شیر خان، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو معروف یونیورسٹی جا سکتی ہے، صفدر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ شیر خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے معروف کا چہرہ لہرایا تھا۔ جب معروف کو یہ بات پتہ چلی کہ صفدر صاحب نے اسے یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت دے دی ہے تو وہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سمائی تھی۔ اگلے دن ہی اسے شہر جانا تھا کیونکہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی آخری تاریخ تھی۔ سب لوگ ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔ آج معروف کو یونیورسٹی جانا تھا۔ صفدر صاحب نے محبت سے اپنی بیٹی کے کھلے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا تھا اور پھر شیر خان سے مخاطب ہوئے تھے۔ شیر خان، تم معروف کو شہر لے کر چلے جاؤ اور اسے ایڈمیشن دلوا دو، اور ساتھ ہی کسی اچھے ہاسٹل میں اس کے رہنے کا بندوبست بھی کر لینا۔ تم اس کے ساتھ ہوگے تو مجھے سکون رہے گا، صفدر صاحب نے شیر خان کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ معروف نے چونک کر پہلے اپنے بابا کو دیکھا تھا اور پھر شیر خان کو دیکھا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا بلکہ سر جھکائے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ شیر خان کے ساتھ جانے کے خیال سے معروف کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی، جبکہ سیرت بیٹھی شرارتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ معروف کی نظر سیرت پر پڑی تھی۔ سیرت کی پوری بانچیں کھلی تھیں اور ساتھ ہی وہ معروف کے کان کے قریب جھکی تھی۔ آپی، تم پہلی بار شیر لالا کے ساتھ اپنے نکاح کے بعد اکیلی جاؤ گی۔ اس کی سرگوشی پر معروف نے اس کے پیر پر اپنا پیر مارا تھا۔ سیرت بلبلا کر رہ گئی۔ شیر خان نے بھی سیرت کی سرگوشی کو سنا تھا، مگر کمال مہارت سے اپنے چہرے پر امڑنے والی مسکراہٹ کو چھپا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد معروف شیر خان کے برابر میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے گرد کالے رنگ کی شال لپیٹی ہوئی تھی۔ اسی لینڈ کروزر گاڑی کی حدود سے نکل کر شہر کی حدود میں داخل ہوئی تھی۔ معروف بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں کھڑکی سے باہر ٹکی ہوئی تھیں۔ شیر خان نے اس کی طرف دیکھا تھا مگر دونوں کے درمیان ایک اندیکھی سی دیوار قائم تھی جسے وہ دونوں ہی گرانے سے جھجک رہے تھے۔ چند لمحوں بعد معروف نے اپنا رخ اس کی جانب کیا تھا۔ وہ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا،
آپ کی وجہ سے بابا نے مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دی۔ اگر آپ بھی بابا سے بات نہیں کرتے تو وہ ہرگز بھی میری بات نہیں مانتے، مارک نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہا تھا۔ شیر خان نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کی سمت دیکھا تھا۔ سفید رنگت میں سرخیاں سی گھلی ہوئی تھیں۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، تم بیوی ہو میری، اگر تم مجھ سے نہیں کہو گی تو کس سے کہو گی؟ تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنا میرا فرض ہے۔ شیر خان کی محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے دل کے تار چھیڑ دیے تھے۔ یکدم ہی اس کے چہرے کی سرخی میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا۔ شیر خان کو یہ منظر بہت بھلا لگا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ اس کے چہرے پر چھانے والی سرخی کو اپنی پوروں سے محسوس کرے، اس کی گھنی مڑی ہوئی پلکوں کو ایک بار چھو کر دیکھ سکے، مگر اس نے اس خواہش پر اپنے دل کو ڈپٹا تھا اور مسکراتے ہوئے اپنی نظریں سامنے سڑک پر مرکوز کی تھیں، جبکہ شیر خان کی بات پر جانے کتنی ہی دیر تک مارک اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان عین عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر یہ خاموشی بھی دونوں کا حال دل کھل کر بیان کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں یونیورسٹی پہنچ گئے تھے۔ مارک کا ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ ہر کوئی مڑ کر ایک بار ضرور شیر خان کو دیکھ رہا تھا۔ شیر خان اس وقت سفید رنگ کے کلف لگے قمیص شلوار میں ملبوس تھا۔ اس کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ کوئی ایک بار رک کر اسے ضرور دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ مارک نے خود کو معتبر تصور کیا تھا۔ شیر خان نے مارک کے لیے شہر میں ایک بہترین ہاسٹل دیکھا تھا۔ مارک سب سے گلے مل رہی تھی، وہ آج شیر خان کے ساتھ شہر جا رہی تھی۔ صفدر صاحب سے گلے ملتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ پہلی بار گھر سے اتنا دور جا رہی تھی۔ صفدر صاحب نے اسے تسلی دی تھی۔ پھر سب سے ملنے کے بعد ایک بار پھر سے وہ شیر خان کے ساتھ شہر جانے کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ مارک کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بس خاموشی سے بیٹھی باہر کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ شیر خان وقفے وقفے سے اس پر ایک نظر ڈال لیا کرتا تھا، مگر مارک گہری سوچوں میں غرق تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی اس کے ہاسٹل کے سامنے رکی تھی۔ مارک نے سر اٹھا کر ہاسٹل کی عمارت کو دیکھا تھا۔ وہ عمارت 2 منزلہ تھی، چھوٹی سی اور صاف ستھری عمارت تھی۔ شیر خان نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ یہ ہاسٹل بہت اچھا ہے، اس کی آنر کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ جب بھی میں نے تمہارے لیے یہ ہاسٹل چنا ہے، تمہیں یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یونیورسٹی بھی یہاں سے بہت قریب ہے، مگر میرا ڈرائیور روز تمہیں لینے اور چھوڑنے کے لیے آئے گا، شیر خان نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں اس سے کہا تھا۔ مارو خاموش بیٹھی بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جہاں تک اسے پتا تھا شیر خان نے ڈرائیور نہیں رکھا تھا۔ لیکن آپ کے پاس تو کوئی ڈرائیور نہیں ہے، وہ اپنے دل کی بات کو زبان پر لانے سے نہیں روک سکی تھی۔ میں نے تمہارے لیے ڈرائیور رکھا ہے، اب میں روز تو تمہیں لینے اور چھوڑنے نہیں آ سکتا، شیر خان نے مارو کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ اس کے چہرے سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ ڈری ہوئی ہے۔ میں یہی شہر میں ہوں، تم جب بھی مجھے فون کرو گی میں آ جاؤں گا، اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ شیر خان نے اس کی کلائی اپنے ہاتھوں میں لی تھی۔ مارو کی دھڑکنوں نے یکدم ہی شور مچایا تھا۔ وہ یوں ہی لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اس شخص سے تعلق بے حد مضبوط تھا۔ مارک نے بمشکل اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مارک، اگر کوئی بھی پریشانی ہو تو تم مجھے بلا جھجک آواز دے سکتی ہو، میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ جاؤں گا، مگر تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کا شوہر سامنے بیٹھا اسے اپنے ساتھ کی یقین دہانی کروا رہا تھا۔ اس سے زیادہ خوش قسمت عورت اور کون ہوگی جسے اس کا شوہر اس قدر چاہے کہ اسے اپنے ساتھ کا یقین دلائے۔ وہ آج خود کو بے حد مضبوط تصور کر رہی تھی۔ شیر خان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور پھر گاڑی سے اتر کر مارو کی طرف آیا تھا اور اس کی جانب کا دروازہ کھولا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ مارک کے سامنے پھیلایا تھا۔ مارک نے اس کی چوڑی ہتھیلی پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھ دیا۔ شیر خان اس کا ہاتھ تھامے اسے لے کر ہاسٹل میں داخل ہوا تھا اور اسے ہاسٹل کے احاطے میں اپنے ساتھ کا یقین دلا کر چلا گیا۔ اس نے جاتے جاتے کچھ پیسے نکال کر مارک کو دیے تھے۔ مارک نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے بابا نے پیسے دیے ہیں، میرے پاس ہیں، ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے،
اس نے دھیرے سے اسے انکار کیا تھا۔ بے شک تمہارے بابا نے تمہیں پیسے دیے ہیں، مگر تم میری ذمہ داری ہو، اس لیے رکھ لو۔ شیر خان نے اس طرح سے کہا کہ وہ اسے انکار نہیں کر سکی تھی۔ شیر خان کے ساتھ وہ ہاسٹل کی اونر کے روم میں موجود تھی۔ شیر خان کی ان سے اچھی جان پہچان تھی۔ شیر خان نے معروف کا تعارف اپنی بیوی کی حیثیت سے کروایا تھا۔ شیر خان کی بیوی ہونے کی وجہ سے معروف کو بہت اہمیت مل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شیر خان اسے وہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ معروف اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا اور بہت خوبصورت کمرہ تھا۔ اس میں ایک سنگل بیڈ لگا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایک الماری بھی تھی۔ ضروریات زندگی کا سارا سامان اس کمرے میں موجود تھا۔ معروف اپنا سامان رکھنے لگی تھی۔ اسے بھی یہ کمرہ بہت پسند آیا تھا۔ کل اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ اسے کل کی بھی ساری تیاری کرنی تھی۔ اس نے اپنا سامان نکال کر الماری میں رکھا تھا اور پھر اپنے بیگ میں سے ایک فریم نکالا تھا۔ اس فریم میں اس کے ماما بابا اور سیرت کے ساتھ وہ کھڑی تھی۔ یہ ایک مکمل تصویر تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ وہ تو ابھی سے ہی سب کو یاد کرنے لگی تھی۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے بالکل تیار ہو چکی تھی۔ اس نے سفید رنگ کی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور ساتھ ہی ایک سفید رنگ کی شال اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آئی تھی اور ہاسٹل میں بنے ایک چھوٹے سے لان میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ وہاں بیٹھی ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے ہاسٹل کے گیٹ پر شیر خان کی گاڑی کو رکتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر فوراً ہی گاڑی کی طرف بڑھی تھی اور پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ شیر خان نے پلٹ کر مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ میڈم آگے آ کر بیٹھ جائیں، ورنہ سب لوگ سچ میں مجھے آپ کا ڈرائیور سمجھیں گے۔ شیر خان کی آنکھیں بھی مسکراتی تھیں۔ شیر خان کو اپنے لیے یہاں موجود دیکھ کر معروف کی آنکھیں بھی چمکی تھیں۔ وہ مسکراتی ہوئی گاڑی سے اتری تھی اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ شیر خان نے مسکراتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ آپ کو میرے آفس کی دیر ہو جائے گی، آپ ڈرائیور کو بھیج دیتے، میں اس کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ معروف نے شیر خان کی حرب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان قائم برف میں دیوار پگھلنے لگی تھی۔ ابھی معروف اس کی موجودگی میں خود کو پرسکون محسوس کرنے لگی تھی، مگر اب بھی جب شیر خان اس کی طرف دیکھتا تو اس کے دل کی دھڑکن بڑھ جایا کرتی تھی۔ محبت نے اس کے دل کی سرزمین پر اپنے قدم دھر دیے تھے۔ شیر خان کا ساتھ اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کی موجودگی میں وہ خود کو محفوظ تصور کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں یونیورسٹی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ معروف نے مسکرا کر یونیورسٹی کی عمارت کی طرف دیکھا تھا۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ اس کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ وہ آج اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آئی تھی اور یہ سب کچھ اس کے برابر میں کھڑے شخص کی وجہ سے ممکن ہو سکا تھا۔ اگر وہ شخص اس کا ساتھ نہیں دیتا تو یہ سب کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ معروف نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا اور پھر وہ اس کی طرف پلٹی تھی۔ شیر خان کے پیچھے چمکتا سورج چند لمحوں کے لیے چھپ سا گیا تھا۔ معروف کی ہری آنکھوں کا رنگ مزید گہرا ہوا تھا۔ شیر خان نے بھی مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لکھی عبارت کو پڑھ چکا تھا۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ تم میری بیوی ہو اور تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنا میرا فرض ہے۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر اس کے سامنے جھکتے ہوئے کہا تھا۔ معروف ایک بار پھر سے اپنی قسمت پر نازا ہوئی تھی۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ شیر خان اسے وہاں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ معروف نے جھجکتے ہوئے یونیورسٹی میں قدم رکھا تھا۔ ایک نئی دنیا اس کی منتظر تھی۔ وہ اس دنیا میں شامل ہونے کے لیے آگے بڑھ چکی تھی۔ پہلے ہی دن اس کی ایک بہت اچھی دوست بن گئی۔ اس لڑکی کا نام افرا تھا۔ وہ شہر کے ایک امیر و کبیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسے معصوم اور خوبصورت سی خاموش بیٹھی معروف بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے معروف کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ معروف نے بھی اس کی دوستی کو قبول کیا تھا، لیکن افرا کے حلیے نے اسے کچھ مخمصے میں ڈالا تھا۔ لیکن وہ افرا کی خوش اخلاقی کے سامنے اس بات کو نظر انداز کر گئی تھی۔ افرا نے بلو جینس پر سرخ رنگ کا ٹاپ پہنا ہوا تھا اور لال بالوں جو اپنے کندھے پر کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ پہلے دن ان دونوں کی دوستی بہت گہری ہو گئی تھی۔ معروف نے اسے اپنے بارے میں اور اپنے گھر کے بارے میں بتایا تھا
اور افرا نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے. اس کے ماں باپ کے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے. وہ دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہیں. افرا کو کسی کو پرواہ نہیں تھی، اس لیے افرا کافی حد تک بگڑ گئی تھی. معروف کو اس کے لیے افسوس ہوا تھا. دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے. معروف کو لینے شیر خان کا ڈرائیور آ جاتا تھا اور پھر واپسی بھی وہی اسے لینے کے لیے آتا تھا. اکثر شیر خان اسے فون کر کے معلوم کر لیا کرتا تھا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. 1.5 سال پلک چپکتے گزر گئے تھے. معروف کے پیپر ہو گئے تھے اور اب آخری سال کے پیپرز ہونے والے تھے. وہ شیر خان کے ساتھ حویلی آئی تھی. وہ سب گھر والوں سے مل کر بہت خوش تھے. شیر خان جب بھی حویلی جا رہا ہوتا وہ معروف کو اپنے ساتھ لیتا ہوا آتا تھا. مگر اس بار جب معروف اور شیر خان حویلی آئے تو ان دونوں کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی. چند ماہ بعد معروف کے پیپرز تھے، اس لیے شادی کی تاریخ اس کے پیپرز کے بعد ہی رکھی گئی تھی. حویلی میں جیسے خوشیاں سی دوڑ گئی تھیں. سیرت کو سب سے پہلے اپنے کپڑوں کی فکر ستائی تھی. ابھی شادی میں چند ماہ پڑے تھے، مگر شادی کی باتیں ایسے ہو رہی تھیں کہ جیسے کل ہی شادی ہو. معروف بھی ہنستے مسکراتے ان باتوں میں حصہ لے رہی تھی، جبکہ شیر خان بیٹھا اس کے چہرے پر کھلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا. وہ خوش تھا اور بہت خوش تھا. جس لڑکی کو اس نے ساری زندگی اپنے دل میں رکھا تھا وہی لڑکی اس کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی. وہ کیسے نہ خوش ہوتا. معروف نے بھی شیر خان کو خود کو تکتا ہوا محسوس کر لیا تھا. اس کے چہرے پر حیا کی لالی بکھری تھی. اس نے کن آنکھیوں سے شیر خان کی طرف دیکھا تھا. ایک پل کے لیے دونوں کی نگاہیں ٹکرائی تھیں. ان آنکھوں میں شیر خان کو اپنے لیے محبت دکھی تھی. معروف واپس ہاسٹل آ گئی تھی اور پھر اگلے دن یونیورسٹی چلی گئی تھی. افرا اسے کچھ پریشان سی دکھائی دی تھی. معروف نے اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو افرا پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی. اس کا بوائے فرینڈ اسے چیٹ کر رہا تھا. وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ تعلقات میں تھا. افرا ایک ٹوٹے ہوئے خاندان سے تعلق رکھتی تھی. اس کے لیے رشتہ بہت معنی رکھتا تھا، مگر وہ لڑکا افرا سے جھوٹ بول رہا تھا. افرا اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی. اس نے یکدم ہی معروف کا ہاتھ تھاما اور روتے ہوئے التجا کی تھی. تم تو میری بہت اچھی دوست ہو، پلیز تم میرے ساتھ چلو اور اسے سمجھاؤ گی وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرے. اسے کوئی بھی کچھ کہنے والا نہیں ہے. میں اسے بہت محبت کرتی ہوں. وہ نہیں ملا تو میں خودکشی کر لوں گی، افرا نے سسکتے ہوئے کہا تھا. معروف اس کی بات سن کر گھبرائی تھی. وہ ہاسٹل سے آج تک صرف یونیورسٹی آئی تھی، اس کے علاوہ وہ کہیں بھی نہیں گئی تھی. اور افرا کی بات سن کر وہ کچھ گھبرا سی گئی تھی، مگر افرا کی حالت کے پیش نظر وہ اسے منع نہیں کر سکی تھی. اس نے ناچار افرا کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی تھی. افرا اسے اپنے ساتھ لیے ایک بار میں چلی آئی تھی. یہی افرا کا بوائے فرینڈ تھا جس سے افرا دو ٹوک اور آمنے سامنے بات کرنا چاہتی تھی. افرا نے اپنی گاڑی میں اسے پک کیا تھا. معروف کشمکش کی کیفیت میں گھری اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی. وہ شیر خان کو اپنی افرا کے ساتھ جانے کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر شیر خان جانے کہاں مصروف تھا. اس نے افرا کی کال پک نہیں کی تھی اور معروف کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ افرا اسے کہاں لے کر جا رہی ہے. وہ تو بس افرا کو سہارا دینے کے لیے اس کے ساتھ جا رہی تھی، مگر وہ گھبرائی ہوئی بھی تھی. اسے لگا کہ افرا اسے کسی ریسٹورنٹ میں لے کر جائے گی، مگر وہ تو اسے کسی بار میں لے آئی تھی. یہ بار ایک پوش علاقے میں واقع تھا جو باہر سے دیکھنے میں بنگلے کا منظر پیش کر رہا تھا. معروف جھجکتی اس کے ساتھ اندر گئی تھی. اندر مختلف طرح سے لائٹس روشن تھیں. لڑکے لڑکیاں مختلف کونوں میں ٹولیوں کی صورت بیٹھے ہوئے تھے. افرا معروف کو لے کر ایک لڑکے کی سمت بڑھی تھی. وہ لڑکا فوراً ہی ان دونوں کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور مسکراتا ہوا افرا سے گلے ملا تھا. معروف نے حیرانی سے منظر دیکھا تھا اور پھر افرا نے معروف کی طرف اشارہ کیا تھا. تمہیں یہ لڑکی پسند آئی تھی؟ دیکھو میں اسے تمہارے لیے لے آئی ہوں. اب یہ تمہارے حوالے ہے، مگر اس کے ساتھ ذرا نرمی سے پیش آنا، یہ بہت نازک ہے. افرا نے اس لڑکے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے اونچی آواز میں ہنستے ہوئے کہا تھا. افرا کی بات سن کر معروف کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی. اس کے سر پر جیسے ساتوں آسمان آ کر گرے تھے. وہ بے اختیار ہی اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور نفی میں سر ہلایا تھا. اس کے بدلے اس لڑکے نے افرا کو چھوٹی سی پڑیا میں سفید رنگ کا پاؤڈر پکڑایا تھا
جسے دیکھ کر افرا کی آنکھیں چمکی تھیں۔ مارو کی آنکھوں میں بے یقینی کا سمندر ہلکورے لے رہا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے اسی لڑکے کے لیے افرا آنسو بہا رہی تھی اور اب یہ سب مارو کا دماغ بری طرح سے چکرانے لگا تھا۔ اس لڑکے نے آگے بڑھ کر مارو کا ہاتھ سختی سے تھاما تھا اور اسے لے کر اوپر کی جانب جاتی سیڑھیوں کی حد بڑھا دیا تھا۔ مارو یکدم ہی ہوش میں آئی تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، کیا بدتمیزی ہے یہ، مارو نے قدرے چیخ کر کہا تھا، مگر تیز میوزک کے شور میں اس کی آواز دب گئی تھی، جبکہ افرا مارو سے بالکل ہی بے نیاز ایک کونے میں بیٹھی اس سفید پاؤڈر کو سونگھنے میں مصروف تھی، اور وہ لڑکا مسرور سا مارو کو اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا تھا۔ مارو نے مدد طلب نظروں سے افرا کو دیکھا تھا، اسے پکارا تھا، مگر وہ تو اسے بالکل ہی انجان بن چکی تھی۔ وہ لڑکا مارو کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر کی طرف لے کر گیا تھا اور دائیں جانب جاتی راہداری میں اسے لے کر مڑا تھا۔ مارو اس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی جان توڑ کوشش کر رہی تھی، مگر وہ نشے میں دھت اسے لیے آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مارو کی نگاہ گلدان پر پڑی تھی، وہ اس راہداری میں جگہ جگہ سجے ہوئے تھے۔ مارو نے گلدان اپنے ہاتھ میں اٹھایا تھا اور پوری قوت سے اس لڑکے کے سر پر مارا تھا۔ وہ لڑکا اگلے ہی پل اپنی جگہ تھما تھا، اس کی گرفت مارو کے ہاتھوں پر ڈھیلی ہوئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے پلٹ کر مارو کی طرف دیکھا تھا، اس کے سر سے خون بہنے لگا تھا۔ مارو نے اس موقع کو غنیمت جانا تھا اور فوراً ہی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وہ ان بھول بھلیوں میں الجھ گئی تھی اور اپنے سامنے نظر آتا دروازہ کھول کر اس کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ایک اسٹور روم تھا۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا تھا اور نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے کندھے پر لٹکے بیگ میں سے فون نکالا تھا اور شیر خان کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ پہلی ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ مارو، سب خیریت ہے؟ تم نے مجھے کال کی تھی اور میں کب سے تمہیں کال کر رہا ہوں، تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ شیر خان کی پریشان سی آواز فون کے سپیکر میں سے ابھری تھی۔ مجھے لینے آ جائیں پلیز، مارو نے بے انتہا روتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ تم کہاں ہو؟ بیڈ پر لیٹا شیر خان ایک لمحے میں سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں، یہ کوئی بنگلہ ہے مگر یہاں بہت عجیب سے لوگ ہیں، مارو نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، جہاں ہو وہیں رکو، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ شیر خان اگلے پر شیر خان کی گاڑی شہر کی سڑکوں پر سٹ پٹ دو رہی تھی۔ اس نے مارو کی لوکیشن ٹریس کی تھی، وہ ایک کلب میں داخل ہو رہا تھا، اس کی روح تک کام گئی تھی اور پہلی منزل کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے قطار سے بنے کمروں کے درمیان ایک لڑکے کو بے ہوش پڑے دیکھا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور پھر سنبھل کر آگے بڑھا تھا۔ اس کی لوکیشن سب سے آخری والے کمرے کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھال کر آگے بڑھا تھا اور اس بند کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ معروف، دروازہ کھولو، میں ہوں شیر خان۔ شیر خان نے معروف کو پکارا تھا۔ شیر خان کی آواز سن کر معروف کے جسم میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑی تھی۔ وہ سرعت سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور دروازہ کھولا تھا۔ سامنے شیر خان کھڑا تھا۔ معروف سب کچھ بھول کر اس کے سینے سے لگی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ شیر خان ساکت ہوا تھا اور پھر اس کی دھڑکنیں پوری رفتار سے دوڑی تھیں۔ اس نے معروف کو اپنے سینے سے الگ کیا تھا اور اس کے سر پر چادر اڑائی تھی اور اسے لے کر وہاں سے نکلا تھا۔ اس وقت اس کے لیے صرف معروف کی عزت اہم تھی۔ میں پوچھ سکتا ہوں تم اس جگہ کیا کر رہی تھی، جہاں شریف لڑکیاں جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہیں؟ شیر خان اس پر پوری جان سے دھاڑا تھا۔ یہی سوچ سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ اگر معروف کو کچھ ہو جاتا تو وہ اپنے بڑے بابا کو کیا جواب دیتا۔ وہ اپنی ذمہ داری پر اسے لے کر یہاں آیا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھانے میں بری طرح سے ناکام ہوا ہے۔ اس کو اس قدر غصے میں دیکھ کر معروف دل و جان سے کانپی تھی اور اسے روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی تو تمہیں اس لڑکی کی باتوں میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ شیر خان کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ میری دوست ہیں۔ معروف بری طرح سے سسکی تھی۔ وہ پہلی بار شیر خان کو اس قدر غصے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ تو نرم مزاج سے شخص سے واقف تھی۔ شیر خان اس کے سامنے غصے میں بپھرا ہوا ٹہل رہا تھا، جبکہ معروف سر جھکائے روئی جا رہی تھی۔ میں نے اس لڑکے کو مار دیا، وہ تو مر چکا ہوگا، معروف کے لہجے میں خوف بول رہا تھا۔
تم نے بہت اچھا کیا۔ اگر تم اس وقت ہمت کا مظاہرہ نہیں کرتی تو ساری زندگی اس رات کو سوچ سوچ کر مرتی۔ تم ایک زندہ لاش بن کر رہ جاتی، اس لیے خود مرنے سے بہتر ہے کہ اس شخص کو ہی مار دیا جائے جو آپ کی عزت پر نگاہ اٹھائے، شیر خان نے شفاق لہجے میں کہا تھا۔ اس نے پولیس کو وہاں بھیجا تھا، مگر اس لڑکے کی قسمت تھی کہ وہ زندہ تھا، کیونکہ اسے شیر خان کے ہاتھوں مرنا تھا۔ اس لڑکے نے شیر خان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، وہ اسے اتنی آسانی سے کیوں معاف کر سکتا تھا؟ پولیس نے افرا کو بھی گرفتار کر لیا تھا، کیونکہ اس کے پاس سے وہی سفید پاؤڈر برآمد ہوا تھا اور اس لڑکے کو اٹھا کر ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ معروف کا چہرہ سفید پڑا تھا، اس نے دہشت سے شیر خان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ لڑکا زندہ ہے، اس وقت ہسپتال میں ہے، اسے یوں ڈرتے دیکھ کر اس بار شیر خان نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ معروف نے بے اختیار ہی گہری سانس بھری تھی۔ شیر خان معروف کے سامنے رکھی ٹیبل پر آ کے بیٹھا تھا اور معروف کا چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں بھرا تھا۔ اگر گھر کے مرد کہیں جانے سے منع کرتے ہیں تو وہ اس معاشرے کے کریہ چہرے سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ یوں ہی کسی پر بھروسہ کر کے آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ نہیں چل دیتے ہیں۔ جب تک کوئی محرم رشتہ ساتھ نہ ہو کسی پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ مجھے یہاں سے لے چلیں، مجھے گھر جانا ہے۔ معروف کو اس کے ہاتھ تھام کر سسکی تھی۔ میں لے چلوں گا، مگر اب رونا بند کرو اور جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کھڑا ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شیر خان نے نرم پڑتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شیر خان اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ معروف نے اس کے سینے پر سر رکھ کر خود کو محفوظ تصور کیا تھا۔ وہ اس واقعے کو اپنی یادوں سے خورش دینا چاہتی تھی جب اس کے گرد کوئی محرم رشتہ نہیں تھا۔ وہ شیر خان کی پناہوں میں خود کو بے حد محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے سکون سے آنکھیں بند کی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔